बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज वन स्पेशल के साथ मैं हूं जवाद कमाल। बलोचिस्तान एक बार फिर लहू लहू, दहशत गर्दों का सूबे के अमन पर वार। कोयटा के इलाके हजार गुंजी की सब्जी मंडी में खुदकुश बम धमाका हुआ, जिसमें 20 अफराद जान बहक और 48 जख्मी हुए हैं। एक एफसी एहलकार भी जिंदगी की बाजी हार गया है। और खबर यह है कि बम आलू की बोरियों में छुपाया गया था। सूबाई वजीर दाखिला ने बताया कि हमला खुदकुश था। उधर वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में मजीद दहशतगर्द हमलों का खदशा जाहिर कर दिया। बोले आइंदा 3 माह अहम है। मोदी इलेक्शन हारा तो पाकिस्तान के अंदरूनी मामला खराब कराने की कोशिश करेगा। कुछ ऐसा ही बयान गुज़िश्ता दिनों वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी दिया था कि मुल्क के मामलात 16 से 20 अप्रैल तक खराब हो सकते हैं, भारत दरारंदाजी कर सकता है। और इस सूरत हाल से नबरद आजमा होने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए, बलूचिस्तान के मामला दरपर्दा है क्या, इसके भी हकायक जानेंगे। और आज बिलावल ने घोटकी में अब से कुछ देर पहले 18वीं तरमीम को लेकर बड़ी बात कह दी कि खान साहब मुल्क को 1 यूनिट की तरफ लेकर जा रहे हैं और 1 यूनिट ने पहले भी मुल्क तोड़ा, अब भी हुक्मरान अपनी पॉलिसियों के बाइस मुल्क तोड़ने की तरफ गामजन है। ये बड़ा बयान उन्होंने दिया, क्या वाकई ऐसा है? और अगर नेशनल एक्शन प्लान की बात करें, बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं दहशतगर्दी का, और प्राइम मिनिस्टर साहब की जो काबीना है उसमें भी वो जिक्र करते हैं, कुछ कलदम जमातों के लोग शामिल हैं। तो नेशनल एक्शन प्लान के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी रुकावट बनी है, कहां बनी है, इस पर आज के न्यूज वन स्पेशल में बात करेंगे। इस वक्त हमें कराची स्टूडियो में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमएनए है नुसरत वाहिद साहिबा, और लाहौर से हमें सीनियर एनालिस्ट हुसैन साकिब साहब ने ज्वाइन किया, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर करीम ख्वाजा साहब भी अब से कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे। आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। नुसरत वाहिद साहिबा, दहशतगर्दी तो हुई है, अफसोसनाक वाकया भी हुआ है बलूचिस्तान में। एक बार फिर बलूचिस्तान को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है। फोर्सेस की जो बेमिसाल कामयाबियां हैं उन्हें भी किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर रोकने के लिए मजीद किन इक़दाम की जरूरत है, क्या कहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका जवाद कमाल साहब, मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। देखिए, ये वाली जो चीज़ें हैं, ये इसकी पहले खान साहब कह चुके हैं इस बारे में कि जब तक इंडिया का इलेक्शन नहीं हो जाता, 3 महीने इसके हैं भी इसमें होने में, तो तब तक इस किस्म की चीज़ें होती रहेंगी पाकिस्तान में, क्योंकि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंडिया में, या अपने लोगों को बताने के लिए कि देखो मुसलमान इस तरह के हैं, इसलिए मैं ये सारे एक्शन कर रहा हूँ और ये सब चीजें हो रही है इस वजह से। नंबर 1 वजह ये है। नंबर 2 ये कि ये वाली चीजें आपको पता है तकरीबकार अफगानिस्तान से भी आते हैं, तकरीबकार जो हैं वो इंडिया से भी आते हैं, और अब हम लोग जो एक सरहद के ऊपर जाल बिछा रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से है कि ये लोग इधर आ ना सकें और तकरीबकारी हो ना सके। लेकिन जहां तक बात है सुसाइडल बॉम्ब की, उसके लिए आप जो मर्जी कर लें, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो बंदा आके अपने आप को फाड़ रहा है या अपने आप को मार रहा है, वो उसके लिए कोई भी चेकिंग जो है, कोई भी चीज जो है वो पूरी नहीं उतर सकती, इसलिए कि वो उसने अपने आप को खत्म करना है। और अपने साथ साथ जाहिर है जो उसका मेन मकसद है नुकसान पहुंचाना, टेरर क्रिएट करना, लोगों के अंदर खौफ पैदा करना। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये एक बाकायदगी से रैकिंग हुई है कि किस तरह ये जो एफसी के लोग हैं, जहां वो तैयार हो रहा है वो ठीक है, वो अगर उसने अपने आप को फाड़ दिया उसे तो रोक नहीं सकते, लेकिन जहां वो फटने के लिए तैयार हो रहा है, इस तरह के हुकूमत खाने तो बंद होने चाहिए ना? बिल्कुल होने चाहिए। और इसके लिए आपको पता है कि हमारी फौज और हमारी हुकूमत किस कदर कोशिश करी पिछले कई सालों से। आपने देखा कराची में बहुत हद तक चीजें ठीक हो गई थी, अब फिर दोबारा एक दो चीजें शुरू हो रही हैं, इसलिए कि इंडिया के एजेंट यहाँ पे मौजूद हैं, रॉ के एजेंट यहाँ पे मौजूद हैं। हम देखते हैं कि नवाज शरीफ के किसी कारखाने से कोई मुसलमान नहीं मिलता, कोई मुलाजिम, वो सारे रॉ के एजेंट्स हैं यहाँ पे, तो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं और ये लोग काम कर रहे हैं। इसी तरह अफगानिस्तान में बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं और पाकिस्तान के खिलाफ काम करना चाहते हैं। आप कितना हर घर में नहीं घुस सकते, हर मदरसे में नहीं घुस सकते, हर बिल्डिंग के अंदर जाके नहीं देख सकते। इन्होंने तहखानों में अल्लाह जाने क्या क्या चीजें बनाई हुई होती हैं कि अगर हम जाके किसी भी मदरसे, किसी से मुराद ये जो तालिबान टाइप मदरसे हैं, इनमें अगर जाके हम देखें तो हमको बहुत सारी ऐसे कमरे मिल जाएंगे, ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो कि पहले आपने देखा है केपीके में था इस तरह का। तो ये चीजें अपनी जगह पे सही, लेकिन उसके बावजूद हमारी हुकूमत और फौज बेइंतहा कोशिश कर रही है। एफसी के लोगों को हमेशा कोयटा में मारा जाता है,
آپ یہ دیکھیں کہ یہ پوری ریکنگ ہوئی ہے کہ صبح کی کس ٹائم پہ وہ آتے ہیں وین میں، آ کے وہ سبزیاں یا وٹ ایور جو بھی چیزیں خریدتے ہیں اور اس کے بعد جاتے ہیں، تو این اس وین کے سامنے دھماکہ ہوا ہے تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ زخمی ہوں یا مریں. تو یہ پلاننگ کے تحت ہوا ہے، اس طرح نہیں ہوا کہ اچانک کوئی بندہ آیا اور اس نے سوسائڈل بام اس نے کر لیا، اپنے آپ کو خودکشی کر لی. تو اس طرح کی چیز نہیں ہے، یہ پلان کے تحت ہوا ہے. وہ حکومت اپنی حد الامکان کوشش کر رہی ہے کہ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. حسین ثاقب صاحب، سر نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد میں تیزی آئی ہے، مگر اب بھی کافی حد تک ضرورت ہے. آج بڑا اہم واقعہ پیش آیا ہے، افسوسناک واقعہ ہے. کتنا مزید اہم ہے اس اقدامات کرنا مزید مکمل امن کے قیام کے لیے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، نیشنل ایکشن پلان تو جو ہم نے 2015 میں اس پہ کام شروع کیا تھا، اس کا جو پہلا قدم تھا وہ تھا فوجی عدالتوں کا قیام، تاکہ دہشت گردوں کو جلدی میں سزا دی جا سکے، تاکہ دہشت گردی پہ قابو پایا جا سکے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری سول عدالتیں جن چیزوں سے گھبراتی تھیں، ہماری فوجی عدالتوں نے جن جن لوگوں پہ کیسز تھے اور جن کیسز ثابت ہوئے ان کو سزائیں دیں. اب دیکھیے، اب آپ کی سیاسی قیادت کا ایک بار پھر امتحان ہے کہ اب پھر آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے وہی فوجی عدالتیں قائم کرنے کے لیے. پہلے 21ویں ترمیم ہوئی تھی جس پہ ہمارے سیاستدانوں نے توہن کرن وہ کر تو دیا تھا، لیکن اس ترمیم کے موقع پہ آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ میں کتنے آنسو بہائے گئے تھے، جیسے خدا نہ خواستہ یہ کتنی بری چیز ہے. تو اب یہ سیاستدانوں کی آزمائش ہے کہ وہ نیشنل ایکشن پلان، دیکھیے کچھ یہ چیز تو ہے جو فوج نے کرنی ہے، لیکن اس کے لیے فوج کو آپ کی جو مقننہ ہے، آپ کی پارلیمنٹ ہے، اس کی سپورٹ ضروری ہے. باقی بہت سارے کام ایسے ہیں جو آپ کی سول حکومتوں نے کرنی ہے. بلاول صاحب نے تو آج وہ دیا اپنا ان کا ٹویٹ آیا تھا کہ جی نیشنل ایکشن پلان پہ کیا ہو رہا ہے. پہلا آزمائش تو یہ ہے. باقی جو ملک کے دوسرے حالات سدھارنے تھے، مدرسوں کی ریفارم کرنی تھی، نیشنل ایکشن پلان کا جو حصہ تھا، اس کے لیے کیا کیا ہے. یہ دیکھیے، اس ملک میں جو ہو رہا ہے یہ ہماری اندرونی مسائل نہیں ہے، یہ حملہ ہمارے اوپر باہر سے ہو رہا ہے. اس وقت بھی جو آج کوئٹہ میں ہوا، 2013 کے شروع میں بھی ایک دو واقعات ہوئے تھے، یہ ہماری جو سیکٹرین اور ایتھنک فالٹ لائنز ہیں ان کو دشمن ایکسپلائٹ کر رہا ہے. اور اسے کھلی دھمکی دی تھی اجیت ڈوبھل صاحب نے، اگر آپ کو یاد ہو، کہ ان کی جو ایتھنک اور سیکٹرین فالٹ لائن ہے اس کو وہ کریں گے. آج بھی انہوں نے وہی کیا، اور ہم ان کا جو کام ہے وہ اور آسان کر رہے ہیں. جب ہم اب خبریں سناتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہزار گنجی میں صبح اٹیک ہوا، 20 لوگ مارے گئے جس میں 8 ہزارہ تھے. بابا پاکستانی مارے گئے، 20 پاکستانی مارے گئے. آپ ہزارہ کی موت جو ہے اس کو ہائی لائٹ نہ کریں، وہ بھی اتنے ہی، ان کا خون بھی اتنا ہی محترم ہے جتنے باقی لوگوں کا خون محترم ہے. اور یہ آپ کی وہ ایتھنک فالٹ لائن ہے جس کو دشمن ایکسپلائٹ کر رہا ہے. اور میرے خیال میں ہماری حکومت کو پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ چند دن پہلے مودی نے اپنی ایک انتخابی جلسے میں کھڑے ہو کے یہ کہا تھا، دھمکی دی تھی کہ پاکستان کو اس کی سزا ملے گی، اوشیہ ملے گی. وہ جو اس نے بالا کوٹ والا ڈرامہ کیا تھا، وہ تو اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے، وہ کریں گے تو وہ مسئلہ ہوگا. یہ ان کے لیے آسان ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی پراکسیز افغانستانی جو ایجنسیز ہیں اس کی مدد سے افغانستان اور پاکستان میں پہنچائی ہوئی ہیں. وہ یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں جو آپریشن رد الفساد جو گزشتہ 2-2.5 سال میں بڑی کامیابی سے چل رہا تھا، اور ہمارے بلوچستان میں جی بالکل نصرت وائس صاحب، سی پیک کا معاملہ، میں حسین صاحب آپ سے بھی اس معاملے پر بات کروں گا. پہلے نصرت وائس صاحبہ کا پوائنٹ لے لوں. میڈم، سی پیک کے معاملے کو بڑا اہم ہے. دشمن اپنی مضموم کارروائیاں کر رہے ہیں. نیشنل ایکشن پلان کو بھی مزید مؤثر کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ اور ابھی گزشتہ دنوں ہی ہم نے دیکھا چائنا اور پاکستان نے اتفاق کیا ہے دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے، تمام تر سازشوں کو بے نقاب کرنے کے لیے اور ناکام بنانے کے لیے، اور اس کے اگلے ہی دن ایسی کارروائی کا ہونا، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جب سے سی پیک کا اعلان ہوا ہے تب سے دشمن تو کیا، میرے خیال میں دوست بھی خود، ہم ایسی جگہ پہ لوکیٹڈ ہیں. اگر یہ ایک دفعہ کامیاب ہو جاتا ہے منصوبہ اور یہاں سے آپریشن شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کس قدر پاکستان ترقی کی بلندی پہ جائے گا، جو کسی کو بھی پسند نہیں آ رہی بات. کیونکہ ایک چائنا یا 2-4 اور مسلمان ممالک کے علاوہ باقی سب لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان بالکل ایسے ہی رہے جیسا کہ ہے. کیونکہ ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتیں اب تک رہی ہیں
ان کا مقصد آپ جانتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ اپنی جیبیں بھریں، اپنی اولادوں کے لیے کریں، اپنے لوگوں کے لیے وہ کریں، پاکستان کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. جو پہلے ہم سمجھتے تھے کہ شاید کوئی ایسی چیز ہوگی جو پاکستان کے لیے ہوگی، لیکن اب جیسے جیسے دھیمے دھیمے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اور ہمیں پتہ چل رہا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی یہ چیز ایسی نہیں ہوئی جو کہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہوئی. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی تمام بڑی بلڈنگز، موٹر ویز سمیت، پی آئی اے ہے، ریڈیو پاکستان ہے، پی ٹی وی ہے، کچھ بھی آپ کہہ لیں، وہ سب کے سب گروی میں رکھے جا چکے ہیں. 95 ارب ڈالر ہم نے اس گروی پہ رکھا ہوا ہے، جس کے لیے ہمیں روزانہ 7 ارب روپیہ دینا پڑتا ہے. اگر یہ چیز کامیاب ہو جاتی ہے گوادر کا، تو آپ یقین کیجئے کہ یہ سب کچھ لمحوں میں ادا ہو جائے گا اور پھر انشاءاللہ پاکستان بہت زیادہ ترقی کرے گا. جب اس طرح کی چیز کا کوئی اعلان ہوتا ہے، جیسے چائنا اور پاکستان نے اعلان کیا کہ ہمیں اس کو آگے لے کے چلنا ہے یا اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، تو اس کے بعد پھر ہوتا یہ کہ بالکل اسے کمپلیٹ کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنا ہوں گے. حسین صاحب آپ بھی ذرا مختصر سے رسپونڈ کرتے ہیں. مطلب بریک کی جانب جانا ہے سی پیک منصوبے کے حوالے سے، کتنا مزید ضروری ہے اس کی سیکیورٹی کو مزید سخت کرنا؟ بہت ضروری ہے، کیونکہ سی پیک کی بنیادی جو وجہ نزاع ہے آپ کے انڈیا کے ساتھ، ایک دم جو انڈیا کو آپ کے ساتھ مسئلہ ہونا شروع ہو گیا ہے، وہ آپ کے سی پیک کی وجہ سے، امریکہ کو بھی آپ کے سی پیک کی وجہ سے مسئلہ تھا. کیونکہ اگر سی پیک روا ہو جاتا ہے اور وہ آپ کا یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے، گوادر پورٹ باقاعدہ آپریشنل ہو جاتی ہے، تو آپ پاکستان کی ترقی جو ہے وہ اس کی رفتار بہت تیز ہو جائے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب آج سے کچھ 15 سال پہلے گوادر پورٹ بننی شروع ہوئی تھی، اس وقت وہاں پہ چینی انجینئرز کا یا دوسرے لوگوں کے کام کرنے والے لوگ تھے، ان کا قتل عام ہونا شروع ہو گیا تھا، ان کو مارنا شروع کر دیا تھا تاکہ یہ کسی طریقے سے یہ رک سکے. پھر بلوچ جو قوم پرست تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہاں پہ ہمیں کسی بندرگاہ، وہ سارے کا سارا سلسلہ جو تھا، ابھی سی پیک باقاعدہ نہیں آیا تھا، ابھی صرف بندرگاہ تھی، اور اس بندرگاہ کو آپریشن کرنے کے لیے سب کو پتا تھا کہ ادھر سڑک بھی بنے گی، ادھر ریلوے بھی بننی چاہیے. تو اس کو اس وقت سے اس پہ عمل، یعنی اس کے خلاف کام شروع ہو گیا تھا. بلوچستان جو تھا وہ فلوئڈ تھا، وہاں پہ انسرجنسی شروع ہو گئی تھی. اس کی خیر بلوچستان کی انسرجنسی جو بہت پرانی ہے، لیکن یہ انسرجنسی گوادر پورٹ اور سی پیک اسپیسیفک تھی تاکہ گوادر پورٹ جو آپریشن نہ ہو سکے، اور پاکستان کا ترقی کا جو سفر ہے سی پیک کے ذریعے، کیونکہ ہم سب کو پڑتا ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ قدرتی وسائل کا خزانہ ہے بلوچستان میں، تاکہ پاکستان جو ہے وہ اس سے پاکستان. ٹھیک ہے حسین صاحب، آپ کا پوائنٹ ہے. بریک کی جانب جانا ہوگا، جس کے بعد آج بلوچستان دہشت گردی ہوئی ہے، اس معاملے پر بھی مزید بات کریں گے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے گھوٹکی میں جو خطاب کیا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سابق سینیٹر کریم احمد خواجہ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. خواجہ صاحب، بریک سے پہلے ہم نے کوئٹہ افسوسناک واقعے کا ذکر کیا تھا. دہشت گردی ہوئی، اب اس کا سدباب بھی ہونا چاہیے. پہلے کہاں خامیاں رہ گئی، انہیں بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. نیشنل ایکشن پلان پر پی ٹی آئی تو تیار ہے، حکومت تو تیار ہے معاملے کو مزید مؤثر بنانے کے لیے. پارلیمانی پارٹیوں کے رہنماؤں کو قریشی صاحب نے دفتر خارجہ بریفنگ کے لیے بلایا بھی تھا، مگر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس ملک کی سلامتی کے معاملے پر بھی سیاست کر گئی کہ دفتر خارجہ نہیں جائیں گے، پارلیمنٹ آئیں. کیوں سر؟ پہلے بھی صوبہ ہی رکاوٹ رہے اس اہم معاملے پر. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو کوئٹہ میں جو بلاسٹ ہوا ہے جس میں لوگ شہید ہوئے ہیں، اس قابل مذمت ہے، قابل افسوس ہے، اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ خدا ان کو تندرستی دے، اور ان کے جو شہید ہوئے ہیں، ان کے جو لوگ ہیں، ان کی فیملیز کو خدا صبر دے. اب دیکھیں، جب سے پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی، آپ مجھے بتائیں کہ 7 مہینے میں یہ انڈین والا جو ایشو آیا ایگریشن کا، اس سے پہلے تک جو پرائم منسٹر ہے اس کا کہیں بھی بیان آیا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر میٹنگ ہو، وفاق نے کی ہو، کیونکہ اس میں تو وہی ہوتے ہیں. اچھا، اگر آپ نیشنل ایکشن پلان میں آپ دیکھیں گے تو مراد علی شاہ جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، اس 7 مہینے میں 1-2 ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کر چکے ہیں، انفیکٹ 3 کر چکے ہیں. تو عمران خان صاحب نے کیوں نہیں کی؟ سب سے پہلے بات یہ تو انڈیا کا جو ایشو آیا اس کے بعد ان کو ہوش آیا کہ بھئی اب نیشنل ایکشن پلان پر عمل ہو. مسئلہ یہ ہے کہ جو مدرسے ہیں جہاں سے یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کو تو یہ امداد دے رہے ہیں. کل ایک انگریزی اخبار میں ایڈیٹورل آیا کہ انہوں نے تو حقانی جو اکوڑا کھٹک میں انہوں نے پیسے دیے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ان کے جو باتیں کرتے ہیں
دیکھیں بات سنیں, پاکستان کا ایشو ہے, پرائم منسٹر پاکستان کا ہے, سلیکٹڈ ہی ہے, مگر ہے اس وقت وزیر اعظم. تو کیا اس نے کبھی ایسا ہوا ہے کہ ٹیلی فون کر کے پارلیمنٹ کے جو پارٹیز کے ہیڈز ہیں ان کو نیشنل ایکشن پلان پر بریفنگ کی ہو, یا جو ہے انڈین اٹیک پر بات کی؟ نان سیریس ہے بیسکلی, دیز پیپل آر نان سیریس, اور کانشیس اور سب کانشیسلی یہ طالبان ہیں کہ سپورٹرز رہے ہیں, طالبان خان ہیں یہ. تو ان سے آپ کیا امید کر سکتے ہیں کہ نان سیریس آدمی ہے, ایک ڈرنکڈ آدمی آ کر کہتا ہے کہ 1 بلین نوکریاں میں دے دوں گا. آپ دیکھیں وہ سب ایک الگ معاملات ہے. تو یہ اسی طرح ہر جگہ ہوتا ہے. دفتر خارجہ اگر بلایا گیا تھا تو حرج کیا تھا, چلے جاتے نا وہ. نیشنل ایکشن پلان یہ اہم معاملہ ہے, قومی مسئلہ ہے. آج دیکھیں دہشت گردی بھی ہو گئی. سینیٹی پریویل, سینیٹی از اے پارلیمنٹ. تو پارلیمنٹ کیا ایسی ہے کیا؟ پارلیمنٹ میں آ کر پرائم منسٹر آ کر بریفنگ دے سکتے ہیں. دفتر خارجہ میں بھی وزیر خارجہ بلا رہے تھے, کوئی اور تو نہیں بلا رہا تھا. وزیر خارجہ, دفتر خارجہ میں جو بریفنگ تھی دیٹ واز فار دا کسی بھی پرپس, مگر اگر پارلیمنٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ پارلیمنٹ کے فلور پر آ کر ان کیمرہ ہی کیوں نہیں بریفنگ دے, تو پھر کیوں نہیں دیتے بریفنگ؟ اس کا مطلب ہے کہ دے آر ناٹ. بات تو ملک کی سلامتی کی, قومی سلامتی کی تھی نا. بلاول بھٹو صاحب ویسے تو بہت زیادہ باتیں کرتے رہے, پچھلے دنوں انہوں نے معاملہ بھی اٹھایا کالعدم تنظیموں کا, بھارت میں ہیڈ لائن بنا وہ معاملہ. تو اب ایک اہم معاملہ ہے جب قومی سلامتی کا, نیشنل ایکشن پلان کا, اس معاملے پر کس بات کی سیاست؟ چلے جاتے وہاں پر بات کرنے. سیاست کوئی نہیں کر رہا ہے, اور ہو گئی نا سیاست کی نظر تو ہو گیا نا معاملہ سر. نہیں دیکھیں بات سنیں, جو پیپلز پارٹی اپنی کانشیس بات کرتی ہے, ٹھیک ہے, کانشیس کے حساب سے, عوام کے حساب سے بات کرتی ہے, تو یہ جو بھی حکومت میں ہوتا ہے اس کو جھکنا پڑتا ہے, اس کو منانا پڑتا ہے, اور کوئی غلط بات تو نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں چلو میں تجزیہ لے لیتا ہوں. حسین صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این یہ معاملہ ان دونوں جماعتوں کی وجہ سے سیاست کی نظر نہیں ہو گیا؟ اگر چلے جاتے وزیر خارجہ معاملے پر بریفنگ لے لیتے, بات کر لیتے, تو کیا حرج تھا؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی جی سر, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا تجزیہ کیا کہے گا؟ مطلب کریم احمد خواجہ صاحب ٹھیک کہہ رہے؟ میں ان کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ سکی, بدقسمتی سے میں ان کو نہیں سن سکا. انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر وہی جو پی پی کا موقف ہے کہ پارلیمنٹ, سپریم میں پارلیمنٹ آ جائے, ہم کیوں دفتر خارجہ جائیں. ہاں جی ٹھیک ہے. وہ مطلب جب کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو وہ فارسی میں کہتے ہیں خوئے بدرہ بہانہ بسیار, وہ تو بہانہ ہے. لیکن دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو دو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں, مجھے یہ کہنے دیجئے کہ وہ اس وقت حکومت کو بھی اور سیکورٹی اداروں کو بھی دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہم سے کوئی کام کروانا ہے تو پہلے ہماری بات سننی پڑے گی. اور ان دونوں پارٹیوں کو, آپ کو بھی پتا ہے, ساری دنیا کو پتا ہے کہ ان دونوں پارٹیوں کا مسئلہ عوام نہیں ہے, عوام کے مسائل نہیں ہے. ان کا مسئلہ ان کے اپنے لیڈرشپ کی مسائل ہے جس میں وہ بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. وہ وہاں سے تھوڑا سا ریلیف چاہتے ہیں, حکومت کی طرف سے بھی ریلیف چاہتے ہیں اور وہ اداروں کی طرف سے بھی ریلیف چاہتے ہیں. یہ بیسیکلی, آپ مجھے میرا یہ لفظ استعمال کرنا آپ مجھے معاف کیجئے گا, یہ ایک طرح کی بلیک میلنگ ہو رہی ہے, اداروں پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اور یہ میرے حساب سے تو اگر ان کو کہتے ہیں کہ بھائی چل کے فلانی جگہ پہ آؤ, ہم آپ کو بریفنگ دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ سے, جو موجودہ ریلیف ملنا شروع ہوا, یہ دباؤ میں آ گئے ہیں ادارے؟ ہمارے اداروں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ للکار کی وجہ سے تھوڑا بہت گھبرا جاتے ہیں, جو ان کو گھبرانا نہیں چاہیے. اس لیے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ جو نعرے لگ رہے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے. ٹھیک ہے, وقت کا مسئلہ, مجھے آگے بھی بڑھنا ہے. نصرت بھائی صاحب آپ سے بھی یہ پوائنٹ لے لیتا ہوں. کریم صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, پارلیمنٹ چلے جاتے تو پارلیمنٹ چلے جاتے نا, آپ لوگ بھی دفتر خارجہ والے معاملے پر اٹک ہی گئے. دیکھیں پارلیمنٹ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, پارلیمنٹ جانا چاہیے اور ان لوگوں کو بھی وہاں پہ کام کرنے دینا چاہیے. کیونکہ پارلیمنٹ جب جاتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ سوائے شور و غل کے اور ہنگامے کے اور نعرے بازی کے اس کے علاوہ کوئی چیز ہو نہیں رہی ہوتی. ہمیں کام کرنا بے انتہا مشکل ہو جاتا ہے وہاں پہ. اگر انہوں نے وزارت خارجہ میں بلایا تھا ان کو تو وہاں پہ یہ تھا کہ چلو آرام سے سکون سے ایک بات سب لوگ اپنی کریم صاحب بہت سالڈ پوائنٹ ہے. جب سے پارلیمنٹ موجودہ حکومت وجود میں آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, یہ ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے نصرت صاحبہ کا کہ اجلاس کی کارروائی کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا, وہاں پر شور و غل زیادہ کر دیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے اس اہم معاملے پر بھی بات ہو تو پھر شور و غل شروع ہو جاتا. یہ بھی ایک پوائنٹ ٹھیک ہے کہ دفتر خارجہ بلا لیا انہوں نے. نہیں ایسی کیا بات ہے. جب پرویز مشرف کے دور میں جب الیکشن ہوئے تھے تو یہ سسٹم بہت عرصہ چلتا رہا اسی طرح کا.
تو پارلیمنٹ کی ہسٹری میں اس طرح کی چیزیں کوئی نئی نہیں ہوتی ہے، پھر چل چل کر ٹو دا ٹریک آ جاتی ہے. پارلیمنٹ کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں گے، دیکھیں آپ کے پاس دو ہے پارلیمنٹ، ایک نیشنل اسمبلی، ایک سینٹ ہے. شاہ محمود قریشی سینٹ میں جا کر کہہ دیتے وہ بھی ایک پارلیمنٹ ہے، اپر ہاؤس ہے، تو اس کے پاس آپشنز تو ہے نا، تو کیوں نہیں جاتے ہیں یا نیشنل اسمبلی میں جائیں یا سینٹ میں جائیں. تو یہ چیز شاہ محمود قریشی نے 2002 میں جب وہ پیپلز پارٹی میں تھے تو 1 سال سوا سال تک بالکل دوسرے صاحب سینٹ میں بھی تو معاملہ حل ہو سکتا تھا. یہ معاملہ بہرحال ایک بڑا اہم معاملہ ہے. یہ کیوں سیاست کی نظر ہو گیا حکومت کی طرف سے؟ اگر اپوزیشن جماعتیں بضد تھیں وزیر دفتر خارجہ نہ آنے کے لیے تو کوئی اور پلیٹ فارم کا انتخاب کر لیا جاتا. دیکھیے سینٹ کا یا نیشنل اسمبلی کے اجلاس پرٹیکولر ڈیز میں ہوتے ہیں، وہاں پہ بہت پہلے سے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، آپ لوگ اس طرح آ جائیں. تو یہاں پہ اگر انوائٹ کیا جاتا ہے تو یہاں پوری کی پوری اسمبلی کو نہیں انوائٹ کر لیا جاتا، یا وزارت خارجہ میں یا سینٹ میں ہوتا تو پوری سینٹ وہاں پہ نہیں ہوتی. کچھ پرٹیکولر لوگ ہوتے ہیں ان کے بڑے بڑے لیڈر جو جا کے وہاں پہ بات چیت کرتے. اس وجہ سے میرے خیال میں وہ لوگوں کا اکٹھے ہونا موسٹ پرابلی مسئلہ ہوگا کہ اتنی جلدی ان کو نہیں بلایا جا سکتا. اس وجہ سے کیونکہ فار آف پلیسز سے لوگوں کو آنا پڑتا ہے. کچھ لوگ تو کار میں، کچھ ٹرین میں سفر 2-2 دن کا کر کے پہنچتے ہیں اسمبلی. اسی طرح سینٹ میں آتے ہوں گے. تو موسٹ پرابلی ٹائم کا جو کانسیپٹ ہوگا اس کی وجہ سے انہوں نے سوچا ہوگا کہ وزارت خارجہ میں کچھ گنے چنے لیڈرز آ جائیں جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں اپنی اپنی پارٹیز کے، اور وہاں بیٹھ کے بات کر لی جائے. ٹھیک ہے، مجھے بریک پر جانا ہے. حسین صاحب ایک نیشنل ایکشن پلان کی جب ذکر آتا ہے تو ایک ہی بات ہوتی ہے کہ صوبے اپنے حصے کا کام نہیں کر رہے. اب یہ جو بھی معاملہ ہوا، دفتر خارجہ نہیں گئے، پارلیمنٹ نہیں آئے، سینٹ میں اجلاس نہیں ہوا، تو اس معاملے پر آپ متفق ہیں کہ صوبے واقعی اپنے حصے کا کام نہیں کر پا رہے؟ جی یہ تو حقیقت ہے، اور میرے خیال میں آپ کی فوج کو اور آپ کی جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کا بھی جو شکوہ ہے سول حکومت سے وہ یہی ہے کہ صوبائی حکومتوں نے یا کسی حد تک مرکزی حکومت نے نیشنل ایکشن پلان کے سلسلے میں اپنے حصے کا کام نہیں کیا، اس کو اہم نہیں سمجھا. یہ حقیقت ہے. اور جب تک صوبائی حکومتیں اور مرکزی حکومت مل کے آپ کی جو سویلین قیادت ہے وہ اس سلسلے میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتی، اس وقت تک یہ جو قومی سلامتی کا یہ بیسک چیز ہے، خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر جو ہے وہ میرے خیال میں مشکل ہوگا. اور ان کو کرنا چاہیے، اس کی اونرشپ لینی چاہیے، اس لیے کہ قومی سلامتی اور خاص طور پہ داخلی سلامتی فوج سے زیادہ سویلین حکومت کا مسئلہ ہے. اور قومی سلامتی فوج سے زیادہ سویلین حکومت کا مسئلہ ہے. بریک کی جانب جانا ہوگا. گے بلاول بھٹو صاحب نے گھوٹکی میں تو خطاب کیا ہے، انہوں نے ایک بار پھر 18ویں ترمیم کا ذکر کیا اور بڑی اہم بات کر گئے. وہ کہہ گئے کہ ملک کو 1 یونٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں خان صاحب، اور 1 یونٹ کی طرف نہیں بلکہ ملک کو ٹوٹنے کی جانب لے کے جا رہے ہیں. ایک بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک. بلاول بھٹو زرداری نے گھوٹکی میں جلسے سے خطاب کیا اور کہا کہ وزیر اعظم 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کے در پہ ہیں. خان صاحب ملک کو 1 یونٹ کی طرف لے کر جا رہے ہیں. 1 یونٹ نے پہلے بھی ملک توڑا اور اب بھی حکمران اپنی پالیسیوں کے باعث ملک توڑنے کی طرف گامزن ہے. نصرت وائی صاحبہ کیا رسپونڈ کریں گی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اس پوائنٹ کا؟ سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس وقت دنیا کے 5 بڑے ملکوں میں صدارتی نظام ہے، جس میں امریکہ ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، فرانس ہے اور برطانیہ بھی ہے ایک حد تک، کہ وہاں پہ رائلٹی بھی چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ صدارتی نظام بھی ہے. تو صدارتی نظام ملک کو کمزور نہیں کرتا. اگر یہ والی چیز آج کل چل رہی ہے پاکستان میں، ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے پاکستان ٹوٹ جائے گا. دیکھیں وہ جو حکومتیں تھیں جو پاکستان میں پہلے حکومت کرتی رہی صدارتی نظام سے، جیسے ایک آرمی کا چیف آتا ہے اور آ کے وہ سب کو فارغ کر کے اور خود صدر بن جاتا ہے، ریفرینڈم کرواتا ہے اور پھر وہ صدر پاکستان بن کے آتے وہ 30 دن کے لیے حکومت وہ 11 سال کرتے ہیں جب تک وہ فوت نہیں ہو جاتے. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ نقصان پہنچاتی ہیں. لیکن یہاں پہ اگر کوئی پریزیڈنشل نظام آئے گا تو وہ اس طرح نہیں آ جائے گا کہ ایک آرمی چیف کو آپ لا کے بٹھا دیں سر کے اوپر اور پھر وہ جو چاہے مرضی کرے. یہاں پہ ایک حساب سے وہ جمہوریت بھی ہوگی اور صدارتی نظام بھی ہوگا، جس طرح باقی میں نے 5 ملکوں کے نام لیے کہ وہاں پہ صدارتی نظام بھی ہے، جمہوریت بھی ہے اور وہ کوئی آدمی پارلیمنٹ بھی ہے، کوئی آدمی غلط کام نہیں کر سکتا. تو اس میں کوئی ملک ٹوٹنے کی بات یا کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. وہ جو بھی ہوا تھا وہ ایکچولی ان کے نانا صاحب نے زیادہ کیا تھا پاکستان توڑنے کے لیے بنسبت کسی آرمی چیف کے اور کسی اس کے، کہ انہوں نے کہا کہ تم وہاں اور ہم یہاں
حالانکہ جیتے وہ مجیب الرحمان صاحب بے انتہا سیٹوں سے زیادہ تھے, 200 کچھ سیٹیں تھیں ان کے پاس, لیکن چونکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جلدی تھی حکومت کرنے کی, اس لیے انہوں نے کہا تم وہاں پہ حکومت کر لو, ہم یہاں پہ حکومت کر لیں, اور اس طرح ملک ٹوٹ گیا. تو اس میں کسی صدارتی نظام کا عمل دخل زیادہ نہیں ہے بنسبت اس کے کہ پولیٹیشین کا عمل ہے. جی کریم صاحب بڑی اہم بات کر گئی نصرت فائز صاحبہ, میں اس پر بھی آپ کا رسپانس لوں گا. تھوڑا سا 18ویں ترمیم کا جو بات کی ہے بلاول صاحب نے, 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے, وہ تو گورنمنٹ کے پاس ہے نہیں, پھر بار بار اس کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ تو فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ 18ویں ترمیم میں اچھائیاں ہیں تو برائیاں بھی ہیں. پہلے سے 90,000 ارب روپے کا حساب بھی نہیں دے رہے ہیں آپ لوگ, بس 18ویں ترمیم کی ایک راگ الاپا ہوا ہے. دیکھیں 1906 میں جب مسلم لیگ بنی ڈھاکہ میں تو 2 اسکول آف تھاٹ تھے. کانگریس 20 سال پہلے بنی, مسلم لیگ 1906 میں بنی. کانگریس سینٹرلائزیشن پہ بلیو تھا, مسلم لیگ کی جو فلسفہ آگے 1940 کی قرارداد میں وہ جو اٹانومی کی بات تھی, اسٹیٹس کی اٹانومی جس کو پروونس کی اٹانومی کہتے ہیں. اس کے بعد جو پاکستان 47 میں 1935 کے ایکٹ کے تحت بنا وہ بھی اٹانومی والے حساب سے تھا. اور جو ہے پاکستان میں اصل جھگڑا جو 47 سے آنورڈ اسی بنیاد پر تھا کہ بنگال نے کہا کہ ہمیں اٹانومی دو, سندھ نے کہا اٹانومی دو, بلوچستان اور کے پی اس زمانے میں NWFP, اور اس کو پھر پیرٹی کے بنیاد پر 1 یونٹ کے بنیاد پر ایک صوبے کو خوش کرنے کے لیے, 2 طبقوں کو خوش کرنے کے لیے جو کہ یہاں بستے تھے, جو کلیم کرتے تھے ہم نے پاکستان بنایا, اس بنیاد پر بنگال کا جھگڑا ہوا, دنیا کی تاریخ میں اکثریت اقلیت کو چھوڑ کر چلا گیا. اور 73 کا جو کانسٹیٹیوشن بنا وہ بھی اٹانومی کی بنیاد پر بنا. اب یہاں جو ہے سینٹرلسٹ جو مائنڈ سیٹ ہے, جن کے اکنامیکل انٹرسٹ ہے, کوآپریٹو انٹرسٹ ہے, ادارے اب کوآپریٹو انٹرسٹ والے بن گئے ہیں, اب ان کے جو پیٹ خالی ہو گئے ہیں, اب وسائل پر قابو کرنے کے لیے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. بہت چیزیں ہم آن ایئر بات نہیں کر سکتے ہیں, مگر مسئلہ ان کا پیٹ کا درد ہے. تو کسی بھی صورت میں میری بات سنیں, 18ویں ترمیم کا کیا تعلق ہے سر؟ 18ویں ترمیم میں جو ہے اکنامیکل پاور سینٹر کے پاس چلے جائیں گے, پریزیڈنشل حکومت میں ایک صوبے کے پاس, ایک صوبے کا ہی پریزیڈنٹ ہمیشہ بنے گا. جناح نے جو ہے یہاں وفاق کی شکایت یہ ہے کہ وفاق کے بعد بچتا نہیں ہے نا. نہیں میری بات سنیں, جناح نے جو پاکستان بنایا تھا قائد اعظم نے, تو انہوں نے جو ہے یہاں پارلیمانی سسٹم کی بات کی تھی. فاطمہ جناح کی بھی اسپیچز ہے جب وہ لڑ رہی تھی یہ الیکشن. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں جو ہے حسین صاحب بلاول آپ کس حد تک متفق ہیں بلاول زرداری صاحب کے بیان سے کہ حکمران کی طرف لے کے جا رہے ہیں, میری بات اور یہ پالیسیاں ملک توڑنے کی طرف لے کے جا رہی ہیں, متفق ہیں آپ بلاول صاحب کے بیان سے؟ جواد, پاکستان کے سیاستدان جو ہیں وہ دنیا کے خوش قسمت ترین سیاستدان ہیں, اس لیے کہ یہاں پہ لوگوں میں جو لٹریسی کا لیول ہے وہ بہت لو ہے, اور وہ آ کے گریبان سے پکڑ کے نہیں پوچھ سکتے کہ میرے بھائی 9 سال پہلے 18ویں ترمیم جو آئی تھی اس نے ملک میں دودھ اور شہد کی کون سی نہریں بہائی تھی؟ اس نے صرف ایک کام کیا تھا کہ اپنے سیاسی لیڈروں کو صوبوں میں زیادہ خود مختاری فائنینشیل اس پہ دی تھی تاکہ وہ جی بھر کے ملک کا مال لوٹ کے ادھر ادھر پہنچا سکے. آپ مجھے بتائیے 18ویں ترمیم کا سہارا لے کے سندھ میں سب سے پہلا کام کیا ہوا تھا؟ یہ ہوا تھا کہ نیب کو وہاں پہ ختم کر کے, نیب کی عملداری ختم کر کے احتساب کام خود اپنا نظام لے کے آتے ہیں. 18ویں ترمیم لوگ پوچھتے نہیں ہیں کہ بھائی 18ویں ترمیم نے عام آدمی کو کیا دیا ہے. 18ویں ترمیم عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے, 18ویں ترمیم غریب آدمی کا بھی مسئلہ نہیں ہے. 18ویں ترمیم ان لوگوں کا مسئلہ ہے جن کو خطرہ ہے کہ اگر 18ویں ترمیم ختم ہو گئی تو شاید ہم جو ہیں وہ احتساب کے مزید سخت شکنجے میں آ سکتے ہیں. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ ان سے یہ بھی نہیں پوچھ سکتے ٹھیک ہے 18ویں, اور ویسے بھی 18ویں ترمیم اتنا آسانی سے حکومت ختم بھی نہیں کر سکتی ہے. حسین ثاقب صاحب, نصرت واحد صاحبہ اور کریم احمد خواجہ صاحب, مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. پروگرام آپ نے دیکھا 2/3 میجورٹی ریکوائرڈ ہوتی ہے 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کے لیے, وہ حکومت کے پاس ہے نہیں, یہ تو ایک الگ بحث ہے. مگر نیشنل ایکشن پلان ایک ایسا معاملہ ہے, اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. تمام پارلیمانی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ ملیں, بیٹھیں, بات کریں, کسی بھی پلیٹ فارم پر اس اہم معاملے پر سیاست نہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.